अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सबका तहे दिल से खुश आमदीद। हमारी नॉवेल का नाम है बेहद है ये जुनूनियत। राइटर धनक हाशमी। अब कैसा फील कर रही हो? अभी ही डॉक्टर उसका चेकअप करके गया था और अब वो फिक्रमंदी से उसके पास आता पूछ रहा था, जो उसे नीम व आंखों से देख रही थी। ठीक हूँ, उसने बोझल लहजे में कहा। नहीं हो ठीक? चलो शाबाश, दवाई लो और जल्दी से ठीक हो जाओ, क्योंकि रात को सेरेमनी है जो हरगिज कैंसिल नहीं हो सकती। भाई मैं चाहता हूँ कि सबको पता चले कि मैंने शादी कर ली है। वो कुछ सोचता हुआ बोला, मैं ठीक हूँ। और दूसरी बात, सिलिकॉन ज़्यादा इतनी भी कमज़ोर नहीं कि इन छोटी मोटी बीमारियों के बास बिस्तर से लग जाए। वो जो थोड़ी देर पहले नींद गुनूदगी में थी, जिस वजह से वो उसके सिरहाने बैठा रहा था, लेकिन अब होश में आते साथ ही वो अपनी टोन में लौट आई थी। अच्छा, उसने अच्छा को लंबा खींचा। दैट्स लाइक अ वेरी गुड गर्ल। चलो अभी दवाई ले लो। उसे सहारा देकर उठाने के लिए आगे बढ़ा जब वो हाथ के इशारे से उसे रोक गई थी। ओके ओके, खुद ही उठो। वो गुस्से से दांत कचकचाता पीछे हुआ। मैं ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो आवाज़ धीमी आवाज़ में बोली, जबकि चेहरे पे तकलीफ के आसार नुमाया थे। कैसे परेशान न हूँ जादूगरनी? उसके गुलाबी लबों पे नज़र टिकाए खोए हुए अंदाज में बोला, क्योंकि रुबाज सिलिकॉन के लिए कब से परेशान होने लगा। वो सपाट लहजे में कहती, उसके हाथ में मौजूद टेबलेट्स लेती, मुंह में लेती, पानी का गिलास लबों से लगाए हलक में उतारने लगी। मैं तुम्हारे लिए क्यों परेशान होने लगा? तुम्हें बताया तो है कि तुमसे निकाह सिर्फ इसलिए किया है ताकि तुम्हारी मौजूदगी की वजह से तुम्हारी बहन भी यहाँ मेरे भाई के साथ रह सके, वरना भाभी जान का क्या भरोसा कि कब मेरे भाई को चकमा देकर भाग जाए। तुम्हारी वजह से ही तो उन्हें ब्लैकमेल करके यहाँ रोका हुआ है, और तुम्हें यहाँ रोकने के लिए यही वजह काफ़ी है कि अगर तुम्हारे डैड या तुम्हारे भाई को कुछ हो गया तो। और बस ये तो लफ्ज़ ही बहुत कारगर है। वो कुछ जताते लहजे में कहने लगा। एक लफ्ज़, एक पल में उसने अपनी हालत पे काबू पाया था, क्योंकि वो रुबास ज़ैदी था जिसे कोई नहीं जान सकता था। रुबास एक राज है, सिलिकॉन ज़ैदी, जिसकी किताब के हर सफ़े पे सिर्फ मकसद तहरीर है। चलो अब तुम आराम कर लो, क्योंकि मुझे रात को हर हाल में तुम बिल्कुल सेहताब चाहिए। वो उसकी मोहनी सूरत से नज़र चुराता उठ खड़ा हुआ और उसे शानों से थाम कर दोबारा लिटा दिया और खुद कमरे से मुंसलिक स्टडी रूम में गुम हो गया। और जो लेडी थी थोड़ी देर बाद दवाइयों के ज़रिए से उस पर गुनून की तारी हुई और वो नींद की वादियों में उतर गई। शिट शिट शिट, मुझे क्या हो रहा है? क्यों मेरा अपने ही दिल पर काबू नहीं रहा? क्यों मैं उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा हूँ? रुबाज ज़ैदी कंट्रोल। वो स्टडी रूम में आते साथ ही बड़े से काउच पे विराजमान, अपने पाँव ऊपर किए, सामने मौजूद टेबल पर रखे सिगरेट के गहरे कश लेता अपने अंदर की बेसुकूनी कम करने की कोशिश कर रहा था। दिल था कि अपनी हदूद तोड़कर उसके पास आने की, उसका चेहरा दोबारा देखने की जिद पे अड़ा था, और नफरत थी कि उस दिल के हर एहसास को अपनी आँख से जलाए जा रही थी। हमारे दरमियान सिर्फ एक रिश्ता है और वो नफरत का जुनून का है। वो मुठ्ठियां भेजे सुर्ख आंखों से कहता वहां से उठ खड़ा हुआ, क्योंकि वो जानता था कि अब उसे आगे क्या करना है। जाविया आश्रम में आ रहा हूँ। वो आंखों में नफरत लिए दिल में किसी से मुखातिब हुआ और लंबे लंबे टक भरता स्टडी रूम से निकला, और सामने बेड पर लेटे वजूद पे एक सर्द निगाह डालकर साइड टेबल से गाड़ी की कंस, कीज, वॉलेट और गॉगल्स उठाता वहां से निकलता चला गया। या अल्लाह, तुम इंसान हो या पत्थर? उफ, मेरा सर तोड़ दिया। वो अपने ध्यान में चलती रूम में आई थी जब वो चेंजिंग रूम से अचानक नमूदार होते रजाल से टकराई। तुम ठीक हो ना? उसे शानों से थाम कर नरमी से पूछा। क्या खाक ठीक हो? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मेरा सर टूट गया है? गुस्से से फूले चेहरे समेत बोली। अच्छा वाकई? बच्चा को लंबा खींचता ब्रू उचकाए सफसार करने लगा। वाकई। वो दांत पिसने लगी। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर मुझे तो तुम्हारा सर जुड़ा हुआ दिख रहा है, क्योंकि अगर ये टूट गया होता तो अब तक गर्दन के साथ सलामत ना होता। उसने बारीक बीनी से उसके चेहरे का हाथों में थामे इधर उधर घुमाते हुए संजीदगी से कहा, जबकि आंखों में शरारत रक्स कर रही थी। जस्ट शट अप इडियट। तुम कोई बहुत ही फजूल इंसान हो। उसके नुक्ता शनासी पर उसका चेहरा गुस्से की ज़्यादती से सुर्ख पड़ गया। हाँ हाँ हाँ, ओके। वैसे ये सब बातें छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, आओ दिखाता हूँ। हल्का सा कहका लगाता उसे बाजू से थामे बेड की तरफ ले गया। दिखाओ। वो सपाट लहजे में कहती उसकी तरफ सवाली नजरों से देखने लगी। ये देखो कैसा है? वो रेड सिल्की मगर फुल आस्तीनों वाला गाउन उसके आगे लहराता उसकी आंखों में पसंदीदगी देख रहा था। अच्छा है, बट मैं तो आज कुछ और पहनने वाली हूँ। आई एम सॉरी, मैं फिलहाल ये नहीं पहन सकती। उसकी मुस्कुराहट देखकर सर्द लहजे में बोली। तो जो तुम पहनने वाली हो वो फिर कभी पहन लेना, फिलहाल तो तुम्हें ये गाउन ही पहनना पड़ेगा। हुक्म सादिर करने लगा। और अगर मैं ना पहनूं तो? चैलेंजिंग अंदाज में बोली। पहनना तो तुम्हें पड़ेगा यही स्वीट हार्ट,
کیونکہ اگر تم نے انکار کیا تو تمہارے لیے بالکل اچھا نہیں ہوگا۔ وارننگ دینے لگا۔ ریئلی؟ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ رجا زیدی تمہاری ہر بات پہ سرخم کرے گی؟ اس نے آنکھوں سے ہی للکارا۔ مجھے ایسا اس لیے لگتا ہے کیونکہ آج ہماری ولیمہ سیریمنی ہے، اور اگر تمہیں گاؤن نہیں پہنو گی تو ہو سکتا ہے کہ میں رات سے پہلے ہی تم سے اپنے شوہر ہونے کے سارے حقوق وصول کر لوں۔ اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تمہیں یہ ڈریس پہننی ہے یا پھر دھمکی آمیز لہجے میں کہتا بات ادھوری چھوڑ گیا۔ ایک مرد کے مقابل عورت محض ایک کٹ پتلی ہے جسے تم مردوں کی ہر بات ماننی پڑتی ہے، لیکن میری ایک بات کان کھول کر سن لو۔ رجا زیدی ان لڑکیوں میں سے نہیں کہ جسے تم جو کہو گے، جیسا کہو گے، وہ سر ہلاتی ہاں میں بس کرتی جائے گی۔ پہلے تم نے زبردستی مجھ سے نکاح کیا اور اب اپنا حق وصول کرنا چاہتے ہو۔ ارے تم جیسے مرد اس سے زیادہ اور کر بھی کیا سکتے ہو؟ یا تو تم جیسے عورتوں کو داغدار کرتے ہو یا ان سے گن پوائنٹ پہ نکاح کرتے ہو۔ چلو آؤ، آج میں بھی دیکھتی ہوں کہ تم کس حد تک گر سکتے ہو۔ بس اپنی بکواس بند کرو۔ اسے کمر سے پکڑ کر جھٹکے سے اپنے قریب کرتا دھاڑا۔ مجھے چپ کروانے سے سچائی نہیں بدل جائے گی، تم جو ہو نا وہی رہو گے۔ وہ ہلک کے بل چیخی۔ میں نے جو کہا ہے وہ چپ چاپ سنو۔ میں جو ڈریس لایا ہوں تم وہی پہنو گی، سمجھی؟ ارزاز زیدی کو نہ سننے کی عادت نہیں، وہ یہ کہتا اسے ایک جھٹکے میں چھوڑتا تنفن کرتا روم سے نکلتا چلا گیا۔ میرا نام بھی رجا زیدی ہے، تمہیں نہ سننے کی عادت نہیں، اور رجا زیدی پر کوئی اپنی حکمرانی نہیں کر سکتا۔ میں جو چاہتی ہوں وہی کروں گی، اور تم تو کیا، مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی اس کے لائے ڈریس کو ہاتھ میں مروڑتی عزم سے بولی، اور پھر اٹھتی ہوئی بیڈ کے سائڈ دراز کی طرف بڑھی اور اسے کھنگالنے لگی۔ پھر وہاں چلتی مرر کے سامنے آئی، وہاں کے ڈراور میں کچھ تلاشنے لگی کہ اچانک اس کا متلاشی ہاتھ ساکت ہوا۔ شاید وہ اپنی مطلوبہ چیز ڈھونڈنے میں کامیاب رہی تھی، اور پھر تیزی سے آگے بڑھتی اور چند سیکنڈز کے اندر اس کے لائے ہوئے ریڈ گاؤن کو قینچی سے کترنے لگی۔ ارزاز زیدی، اب میں دیکھتی ہوں کہ تم مجھے کیسے یہ ڈریس پہننے کے لیے مجبور کرتے ہو۔ اس کے ہونٹوں پہ فاتحانہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ بیگم، شام ہونے کو ہے، تھوڑی ہی دیر میں مہمانوں کی آمد کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ ابھی تک تیار نہیں؟ سرگم صاحب، جو سوٹڈ بوٹڈ مکمل تیاری سمیت ڈریسنگ روم سے نکلے تھے، جب سامنے موجود عالیہ نے بیگم کو کاؤچ پہ گمسم بیٹھے دیکھا، جو پچھلے ایک مہینے سے ارزاز سے ناراض تھی، اور ابتہاج زیدی کے گھر واپس آنے پر تو وہ جیسے باقاعدہ سوگ منا رہی تھی۔ تیار ہو کر کیا کروں گی؟ ویسے بھی جب میرے بغیر اس نے نکاح کر لیا تو آج کی ولیمہ سیریمنی بھی گزر ہی جائے گی۔ سرد لہجے میں کہنے لگی، بیگم، میں مانتا ہوں کہ ارسال نے جو کیا وہ بہت غلط تھا، لیکن اب وہ اس گھر کی بہو ہونے کے ساتھ ساتھ اسی گھر کی بیٹی بھی ہے، اور ہم چاہ کر اس سچائی سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ ابتہاج نے ماضی میں جو بھی کیا اس میں ان بچیوں کی کوئی غلطی نہیں۔ وہ ان کے پاس کاؤچ پہ ٹک گئے اور انہیں رسانی سے سمجھانے لگے، جو بھی ہو وہ اسی شخص کی بیٹیاں ہے جو شخص آپ کی ہانیہ کے ساتھ اس رات عیاشی کر بس بس بیگم، آئندہ آپ کی زبان سے میں اس عورت کا نام بھی سننا گوارا نہیں کروں گا، سمجھی آپ؟ ان کی بات پر ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی تو وہ اپنی نشست سے اٹھتے دھاڑے، جس پہ وہ ایک پل کو خائف ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں اس عورت کا نام نہیں لوں گی، لیکن میرے خاموش رہنے سے سچائی نہیں بدلے گی۔ لیکن پھر بھی میں خاموش رہوں گی، اور آپ بھی میری ایک بات سن لیں، میں چاہ کر بھی اس لڑکی کو کبھی بہو تسلیم نہیں کر سکتی، اور آج رات کی ولیمہ سیریمنی میں آپ میری موجودگی کی امید مت ہی رکھیے تو بہتر ہوگا۔ وہ ان کے مقابل کھڑی ہو کر سرد مہری سے کہتی واش روم کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وہ تعصب سے ان کی پشت کو دیکھ کر رہ گئے۔ وہ نکسک سے تیار اپنے روم سے نکلی جب کسی سے زبردست تصادم ہوا۔ آہ! وہ اپنا سر سہلاتی ہوئی بولی، اب تم کہو گی کہ دیکھ کر نہیں چل سکتے، اندھے ہو کیا؟ یہ بہت پرانا ڈائلاگ ہے، کسی اور پہ یوز کرنا۔ میں ارحم زیدی ہوں، اس لیے مجھ سے تو تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرنا۔ اس نے کچھ بولنے کے لیے لب وا کیے تھے جب وہ اس سے تیکھے لہجے میں مخاطب ہوا۔ پیروں تک آتے بلیک فراک میں اس کی دودھیا رنگت چمک رہی تھی، ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ جیولری کے نام پر ایک وائٹ نیکلیس گلے میں پہنے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے سرسری نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی اور فوراً نظروں کا زاویہ بدل لیا، جو سپاٹ چہرے سے اسے خاموش دیکھ رہی تھی۔ تم سے بات ہی کیوں کرنی؟ تم جیسے لوگ وقت کا ضیاع ہوتے ہو، اور میرا وقت بہت قیمتی ہے جو میں تم سے بات کر کے برباد نہیں کرنا چاہتی، وہ ناگواری سے کہتی آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ اس کی پشت کو گھورتا رہ گیا۔ ارحم نے جب اس دن یونی میں عمل کو پہلی دفعہ دیکھا تھا اسے بہت اچھی لگی تھی، لیکن جب اس دن وہ ابتہاج زیدی کے ساتھ رجا کے لیے اس گھر میں آیا تب اسے یہاں دیکھ کر بہت حیران ہوا، اور پھر اس پہ حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے جب اسے ابتہاج زیدی سے معلوم ہوا کہ وہ سلیکون کی جڑواں بہن تھی۔ لیکن ابتہاج زیدی کی سچائی بتانے کے بعد اسے اس خاندان کے ہر فرد سے نفرت ہو گئی تھی، اور بقول ارحم کے وہ بھی اسی خاندان میں پلی بڑھی تھی، انہی لوگوں کی سنگت میں بڑی ہوئی تھی، تو وہ بھی اسے ان سب کی طرح ہی لگتی تھی۔ پہلے اس کے دل میں عمل کے لیے جہاں پسندیدگی تھی، اب اس کی جگہ ناگواری نے لے لی تھی، کیونکہ اسی خاندان کے لڑکوں کی وجہ سے اس کی دونوں بہنوں کی زندگی برباد ہوئی تھی۔ تو پھر وہ اسے
کیسے اچھی لگ سکتی تھی۔ اس گھر کے مکینوں نے اس کے ڈیڈ کو بہت دکھ دیے تھے، تو اس حساب سے وہ سبھی کو مجرم قرار دیتا تھا۔ کمرے میں جلتی لائٹ کی مدھم روشنی میں سنگل کاؤچ پہ بیٹھی سگریٹ ہاتھ میں تھامے گہرے کش لے رہی تھی۔ آج پھر اسی درد کی ٹیسیں سینے میں اٹھ رہی تھی۔ موت کی بھی بہت سی اقسام ہوتی ہے، کسی کے دیے گئے زخموں کے ساتھ مر کر پل پل جینا بھی ایک موت ہے، اور میری ہاتھ آتی موت تو بہت پہلے ہو چکی ہے۔ اس نے کرب سے سوچا تھا۔ سلیکون زدی، تم بہت بزدل ہو، کب تک خود سے بھاگو گی؟ کسی آواز پر اس نے چونک کر ارد گرد دیکھا، لیکن آج اس کا ضمیر اس کے روبرو کھڑا سوال کر رہا تھا۔ سلیکون زدی، اتنی حیرت سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ میں تمہارا ہی ضمیر ہوں۔ لگتا ہے بہت درد ہو رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے سانس نہ آ رہی ہو، جیسے خاموشی میں بھی چیخ و پکار ہو، جیسے دل میں ایک بے نام سی آگ جل رہی ہو، جیسے صحرائے دل میں نئی نئی برسات کی بوندیں اس آگ کو بجھا رہی ہو، جیسے کچھ درد پرانی پھر سے جاگ رہے ہو، جیسے ماضی کی کوئی کڑی لوٹ رہی ہو، جیسے ویران آنکھوں میں امید کے دیے جل گئے ہو، جیسے روح کے درد کو کسی پوسیدہ قفس سے نجات مل رہی ہو۔ ان برسات کی ٹھنڈی بوندوں کے باوجود بھی آگ کے شعلے دل کو جھلسا رہے ہو۔ اس کا ضمیر آج پھر اسے وہیں پٹک رہا تھا جس سے وہ بھاگ رہی تھی۔ نہیں، اس بنجر دل میں کبھی بارش کی بوندیں نہیں گر سکتی، کیونکہ یہ درد سلیکون کی طاقت ہے، اس کے مقصد میں اس کا ہتھیار ہے جسے وہ کبھی خود سے جدا نہیں کرے گی۔ وہ سگریٹ اپنے لبوں میں دباتی خود سے عہد کر رہی تھی۔ تم ابھی تک تیار نہ؟ وہ جو کافی دیر سے باہر گیا تھا اور ابھی گھر آیا تھا، اس کا جملہ منہ میں ہی تھا جب اس کی نظر سلیکون کے ہاتھ میں موجود چلتے سگریٹ پہ پڑی، وہ جو لبوں میں سے لگائے گہرے کش لے رہی تھی، جسے دیکھ وہ حیران ہی تو رہ گیا تھا۔ اب یہ اس کا کوئی نیا روپ ہی تھا جو وہ آج پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اپنی حیرت پہ قابو پاتے اس نے ماتھے پہ بل ڈالے کہا، اسموکنگ کر رہی ہوں، دکھائی نہیں دے رہا کیا؟ اس نے سرد مہری سے کہتے پلکیں اٹھا کر اپنی لال انگارہ آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالی، جنہیں دیکھ کے وہ ٹھٹک گیا۔ اس کی آنکھوں میں آج دوپہر سے بھی زیادہ درد تھا، لیکن یہ درد اس کی آنکھوں میں پہلے کبھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ اس سے زبردستی کے نکاح پر بھی اس کی آنکھیں ایسی تو نہیں دہک رہی تھی جیسے سب کچھ بھسم کر دینے والی ہوں۔ پھر آج اس کا پور پور کیوں اسے کسی شدید درد کی تصویر دکھائی دے رہا تھا، لیکن جو بھی تھا، اس کی آنکھیں دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ہاں، اسے اس کے درد سے تکلیف ہو رہی تھی۔ اس کی دہکتی آنکھوں میں موجود درد کی تپش اس کے دل کو جلا رہی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ اس کی آواز پہ وہ ہوش میں لوٹا تھا۔ بہت کچھ، لہجہ ہر جذبے سے عاری تھا۔ تم میری آنکھوں میں تو بہت کچھ دیکھ سکتے ہو، لیکن سلیکون کی آنکھوں کی الگ زبان ہے جسے سمجھ کر بھی انجان رہو گے، جیسے دیکھ کر بھی پہچان نہیں سکو گے۔ وہ ایک پل میں اپنی لال انگارہ آنکھیں اس کے چہرے سے ہٹاتی انہیں سختی سے میچ کر دوبارہ کھول گئی۔ یہ شاید اپنے درد کو چھپانے کی اس کی ایک ادا تھی۔ میں تمہارا شوہر ہوں، آج نہیں تو کل تمہارے ہر بدلتے روپ کی وجہ جان ہی لوں گا۔ وہ کچھ جتا رہا تھا۔ سلیکون ایسی خاموش ہے جس کے اندر موجود طوفان کی تحریر بھی بے زبان ہے، اور بے زبان تحریریں آج تک کوئی نہیں پڑھ سکا۔ وہ چیلنجنگ انداز میں کہتی، ہاتھ میں موجود سگریٹ سائڈ ٹیبل پہ رکھتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، اور اگر روباس نے مسز روباس سلیکون زیدی کو پڑھ لیا تو؟ وہ ابرو اچکائے خود اعتمادی سے بولا، کسی تحریر کو پڑھ لینا اس کی سمجھ کی حجت نہیں ہوتی۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ سے کہتی، ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی اور وارڈروب کھولی۔ تم اسموکنگ کیوں کر رہی تھی؟ وہ اس کی طرف بڑھتا، وارڈروب پر ہاتھ رکھتا اس کے سر پر کھڑا تیکھی نگاہوں سے پوچھنے لگا۔ کبھی کبھی غم مٹانے کے لیے ایک روگ ضروری ہوتا ہے۔ تلخی بھرے لہجے میں مختصر سا جواب دیا۔ صحیح کہا، غم ہی غم کو مار سکتا ہے۔ وہ وارڈروب سے ہٹتا ہوا بے تاثر چہرہ سمیت بولا، یہ سب باتیں چھوڑو، جلدی سے ریڈی ہو جاؤ۔ وہ وارڈروب سے اپنے لیے ایک بھاری بھرکم کامدار فل آستینوں والی بلیک ساڑی نکالتی ہوئی بولی، تم بتاؤ، اب طبیعت کیسی ہے؟ وہ جو کپڑے ہاتھ میں لیے اسے باہر جانے کا اشارہ کر رہی تھی، کچھ یاد کرنے پہ پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہوں، اب جلدی جاؤ، مجھے چینج کرنا ہے۔ اس کی اجلت پہ ہلکی سی مسکراہٹ سمیت اسے دیکھتا وہاں سے ٹاول لیتا شاور لینے کی غرض سے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ ڈریسنگ روم سے چینج کر کے نکلی اور چلتی ہوئی آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور میک اپ پروڈکٹس نیچے والے کیبنٹ سے نکالنے لگی اور پھر آئینے کے سامنے رکھے اسٹول پہ بیٹھی۔ رکو سلیکون، اس سے پہلے کہ وہ اپنے حسن کو مزید نکھارتی، جب اس کی پکار پہ اس کے چلتے ہاتھ تھم گئے۔ کیوں کیا ہوا؟ اسے مڑ کر سوالی نظروں سے دیکھا۔ بیوٹیشن تمہیں اور بھابھی کو ریڈی کرنے آئیں گی، تم آرام سے بیٹھو۔ بغیر شرٹ کے گردن میں ٹاول لٹکائے قدم قدم چلتا اس تک آیا، جو اسے بغیر شرٹ کے دیکھ کر ہچکچاہٹ سے نظریں چرا گئی۔ اس کی پلکوں میں حیا کے سبب لرزش۔ روباس زیدی نے دیکھی تو اس پر سے نظریں پلٹنے سے انکار ہو گئی تھی، اور دل تو پوری شدت سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ گہری نظروں سے اس کا نازک سراپا بلیک ساڑی میں بے خودی کے عالم میں بنا پلکیں جھپکائے بس دیکھتا ہی رہ گیا، لیکن کون جانے کہ روباس زیدی کی قسمت میں آگے کیا لکھا تھا۔ اس وقت لاؤنج میں گہما گہمی کا عالم تھا، ہر کوئی ادھر سے ادھر دوڑ رہا تھا۔ آغا جان اور بی جان مہمانوں کی آمد پہ دروازے پہ کھڑے سب کا استقبال کر رہے تھے۔ آغا جان کا ہی فیصلہ تھا کہ ان کا ولیمہ رکھا جائے،
کیونکہ ان کے دونوں پوتوں نے تو بغیر کسی کو بتائے اپنی مرضی سے نکاح کر کے ان کی عزت کی دھجیاں اڑانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اسی لیے انہوں نے ولیمے منعقد کیا تھا اور سب کو یہی بتایا تھا کہ نکاح جلد میں کیا گیا ہے، جس کے سبب کسی کو مطلع کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ لیکن سبھی مہمان آغا جان اور اس گھر کے تمام ممبران کو لے کر آپس میں چیمگیاں کر رہے تھے، کیونکہ زیدی خاندان ایک ایسا خاندان تھا جو کبھی بھی کچھ بھی چھپ چھپا کر نہیں بلکہ جو بھی کرتا ڈنکی کی چوٹ پر کرتا تھا۔ لیکن اچانک سب کو ولیمے کی دعوت پہ مدعو کرنے سے زیدی خاندان سب کے لیے محض سوالی نشان بن کر رہ گیا۔ لیکن آغا جان چاہتے تھے کہ جو ان کی بچی کچی عزت ہے، کم از کم اس ولیمہ سیریمنی سے تو وہ تو بچ جائے گی، ان کے خاندان پہ کوئی انگلیاں تو نہیں اٹھائے گا، اور اس وقت ان کے لیے اپنے خاندانی اصول اور عزت ہی سر فہرست تھی۔ بہو نہیں آئی وہ کیا؟ آغا جان کے چہرے پہ غصہ واضح جھلک رہا تھا جب انہوں نے لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑے سرکم زیدی کی طرف جاتے ہوئے برہمی سے استفسار کیا۔ نہیں، وہ نہیں آئی، انہوں نے صاف صاف منع کر دیا، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ جب ان کا لاڈلا اپنی مرضی سے نکاح کر سکتا ہے تو پھر ان کے بغیر یہ ولیمہ سیریمنی بھی مکمل ہو سکتی۔ انہوں نے سر جھکائے کہا، کیونکہ آغا جان اس وقت آغا جان کی آنکھوں میں دیکھنے کی ان میں ہمت نہیں تھی۔ واہ سرکم، واہ کیا بات ہے! تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں پاگل ہوں، یا پھر میرے ماتھے پر پاگل لکھا ہے؟ میں نے یہ ولیمہ کیا اس لیے رکھا ہے کہ تمہاری بیوی میں شامل نہ ہو کر ہماری ناک کٹوا دے؟ نہیں، تم آج بتا ہی دو کہ آخر تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ پہلے بیٹے ہماری عزت کو خاک ملانے کے لیے جس سے دل چاہا نکاح کر کے گھر آتے ہیں، اور پھر ماں اپنا ناٹک شروع کر دیتی ہے۔ نہیں، تم آج مجھے بتا ہی دو کہ اس بوڑھے باپ کی عزت کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ پہلے پوتوں نے نیندیں حرام کی تھی، اب ماں بھی اسی کام میں شامل ہو گئی۔ دبی دبی آواز میں تقریباً چیختے ہوئے بولے، جس پہ وہ مزید سر جھکا گئے۔ اب منہ لٹکا کر کیا کھڑے ہو؟ جاؤ بہو کو نیچے لے کر آؤ، یا پھر مزید ہماری عزت کا جنازہ نکالنے کا ارادہ ہے؟ وہ انہیں سختی سے گھورتے ہوئے بولے، جس پہ وہ ہنوز سر جھکائے خاموشی سے اوپر کی جانب بڑھ گئے، جبکہ آغا جان مہمانوں کی نظریں خود پر محسوس کرتے اپنے کسی دوست کی طرف بڑھ گئے جن کی ابھی ہی لاؤنج کے دروازے سے آمد ہوئی تھی۔ وہ اس وقت تیار بیٹھی خود کو آئینے میں نہا رہی تھی۔ ابھی ہی بیوٹیشن اسے تیار کر کے ریچا کے کمرے میں اسے بھی تیار کرنے کی غرض سے گئی تھی۔ جب وہ روم میں داخل ہوا، وہ جو پہلے ہی ساڑی میں بغیر میک اپ کے کوئی کانچ گڑیا لگ رہی تھی کہ بیوٹیشن کے مہارت سے کیے گئے میک اپ نے اس کا حسن تو بالا کر دیا تھا۔ اسے دیکھ کر سانس لینا بھول گیا، چلتے قدم دروازے پہ ہی رک کر چلنے سے انکار ہی ہو گئے۔ دل کی دھڑکنیں تھم سی گئی۔ جن آنکھوں میں ہمیشہ سلیکون زیدی کے لیے نفرت رہتی تھی، آج ان آنکھوں میں نفرت کی جگہ جنون تھا، لیکن یہ جنون نفرت کا نہیں تھا۔ آج اس کی آنکھیں الگ تاثر پیش کر رہی تھی۔ اس نے سلیکون زیدی کو کبھی اپنی بیوی کی نظر سے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج روباہ زیدی کے دل میں اس کے لیے الگ سے جذبات جاگ رہے تھے۔ وہ جو خود کو آج تک یہ یقین دلاتا رہا تھا کہ وہ سلیکون زیدی سے صرف نفرت کرتا ہے، آج اسے روباہ زیدی کی نفرت اس کے حسن کے سامنے کمزور پڑ رہی تھی۔ وہ بمشکل اس کے سراپے سے نظریں ہٹاتا آگے بڑھا۔ کیا ہوا، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ جو اپنی دھڑکنوں پہ قابو پا رہا تھا، اس کی آواز پہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا۔ مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے، اس نے سنجیدگی سے کہتے اس کا چہرہ دیکھا جو اسے کھا جانے والی نسوں سے کھو رہی تھی۔ بہت اچھا مذاق ہے، لیکن آئندہ اپنی اوقات میں رہ کر اپنے الفاظ کا استعمال کرنا، کیونکہ جب آگ آگ کو چھوتی ہے تو سانس تک چھین لیتی ہے، اور سلیکون کی نفرت ہر آگ سے اوپر ہے۔ سلیکون نے تم سے شادی کی ہے، تمہاری قید میں ہوں، لیکن سلیکون کی قید اس کی غلامی کا پیغام نہیں سمجھے؟ اگر آئندہ ایسے بےہودگی میرے ساتھ کی تو تمہیں ان ہاتھوں سے قتل کر دوں گی۔ وہ اس کے مقابل آتی، دانت کچکچا کر انگلی اٹھاتی سختی سے وارن کرنے لگی۔ روباہ زیدی، جس نے اسے زج کرنے کے لیے ڈرامہ کیا تھا، اس کا غصے سے تپا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہاں ہاں، سیریسلی سلیکون زیدی، تمہیں لگتا ہے کہ میں، یعنی دی گریٹ روباہ زیدی، اسمارٹ اینڈ ہینڈسم بوائے، تم سے، یعنی تم سے پیار کرے گا؟ میرے اتنے برے دن نہیں آئے، میں تو بس تمہاری نفرت کی حد دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اس کا بازو کھینچتا اپنے قریب کرتا اس کے چہرے پہ نظر ٹکائے استحضائیہ انداز میں بولا، سلیکون کی نفرت کی کوئی حد نہیں، کیونکہ محبت ہو یا نفرت، جس کی حد ہو وہ پھر بے نام ہوتی ہے، اور یہ بے حد نفرت تاعمر رہے گی۔ سلیکون کی ہر سانس میں تمہاری نفرت کی داستان رقم ہے۔ سلیکون کا وجود تمہاری نفرت کا لباس ہے، کیونکہ تم دل میں نہیں سلیکون کے دماغ میں رہتے ہو، اور انسان محبت تو چھوڑ سکتا ہے لیکن نفرت نہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ نفرت جب رگوں میں اتر کر جنونیت بنتی ہے تو بے حد جنونیت کہلاتی ہے، اور یہ جنونیت موت تک لے جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس جنون کے سفر میں جان کی بازی پہلے کون ہارتا ہے، کیونکہ جنون دیوانگی اور دیوانگی موت کا سفر ہے۔
سمجھے یا سمجھاؤں؟ وہ پہلے اس کے گال پہ آرام سے انگلی پھیر کر کہہ رہی تھی، آخر میں اسے آنکھ مارتی پیچھے ہوئی جو اسے خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ سویٹ ہارٹ، تم آج کل بہت ہواؤں میں اڑنے لگی ہو۔ جتنی نفرت تم مجھ سے کرتی ہو، یہ نفرت روباز زیدی کی نفرت کے ذرہ برابر بھی نہیں۔ وہ یہ کہتا اس کا بازو کمر کے پیچھے لے جا کر مروڑ گیا، جس پہ اس کے چہرے پہ تکلیف کے آثار نمایاں ہوئے، جیسے وہ فوراً مہارت سے چھپا گئی، کیونکہ وہ اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کس کی نفرت کی شدت کس کو جلائے گی۔ وہ آنکھوں میں آگ لیے کہتی، اس کے سینے پہ ایک ہاتھ رکھتی پیچھے دھکیلتی دور ہوئی، جو نفرت سے بھرپور نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جو الگ جذبہ اس کی آنکھوں میں کچھ پل کے لیے نمودار ہوا تھا، وہ کہیں دور جا سویا تھا۔ اب جو آنکھوں میں تھی وہ نفرت کی جنونیت تھی۔ دیکھیں گے، وہ چیلنجنگ انداز میں کہتا اس کے کمر میں ہاتھ ڈالے دوبارہ اپنے قریب کر گیا، کیونکہ اب اس کا ارادہ نیچے جانے کا تھا۔ فی الحال نیچے چلو، سب مہمان ویٹ کر رہے۔ وہ اس کی گھنیوں کو نظر انداز کرتا لبوں پہ مصنوعی مسکراہٹ سجائے اسے لیے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ تو مطلب تم نے میری بات نہیں مانی؟ واہ، بہت اچھے، کیا بات ہے رجا زیدی، تم مجھے سمجھتی کیا، ہاں؟ کہ تمہارا جب جو دل آئے کرے گا تم کرتی پھرو گی، اور میں تمہارا شوہر نہیں، جیسے کوئی پاگل ہوں جس کی بات نہ ماننے کی تم نے قسم کھا رکھی ہے۔ ویسے ایکچولی میں بھی تم سے یہی کچھ ایکسپیکٹ کر رہا تھا۔ وہ جو کسی کام سے باہر گیا تھا، تیار ہونے کی غرض سے کمرے میں آیا تو اسے بیڈ پہ بیٹھا بلیک گاؤن میں دیکھ کر اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہے۔ تو تمہیں اس سے کیا مطلب؟ یہ میری زندگی ہے تو اس پہ حکمرانی بھی میری ہی ہوگی، اور تم نے جو ڈریس مجھے دیا تھا تو میں مر کر بھی نہ پہنوں، کیونکہ جو کچھ تم کر چکے ہو نا، اس کے بعد تمہارا مجھ پر حکم صادر کرنا بالکل نہیں بنتا۔ تمہاری بیوی ہوں، کوئی نوکرانی نہیں، اس لیے مجھ سے کوئی توقع مت کرنا کہ میں تمہاری حکموں کی تعمیل کروں گی۔ وہ شدید غصے میں اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی دھاڑی، اپنی اس زبان کو لگام دو، ورنہ کسی دن گدی سے کھینچ لوں گا۔ اس کے پاس آتا سرحد سے اس کے بال موٹھے میں جکڑتا اس کے چہرے کے قریب چہرہ کرتا گرایا تھا، اوے ہیرو، اپنا ایٹیٹیوڈ اپنے پاس ہی رکھو۔ مجھے نہ تو تم میں کوئی دلچسپی ہے، نہ ہی تمہارے دیے ہوئے کپڑوں میں۔ اسے اپنے بال چھڑواتی سپاٹ لہجے میں کہتی آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی، کیونکہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے ہر غم ہر زخم کی وجہ ارسال زیدی تھا، جسے وہ شاید ساری زندگی میں معاف نہیں کرنے والی تھی۔ صحیح مت پہنو، مگر میں نے اگر زبردستی تم سے نکاح کیا تو کسی غلط نیت سے نہیں کیا تھا۔ میرا غلط طریقہ غلط تھا، لیکن میرے ارادے نہیں۔ اور جو تم روز روز مجھے زبردستی کی نکاح کے طعنے دیتی ہو، ایک دفعہ ذرا سوچ کر دیکھو، اگر میں ایسا نہیں کرتا تو چھوٹے بابا کبھی اس گھر میں نہ آتے، ہماری زندگی میں واپس نہ آتے۔ تب کیا ہوتا؟ بے جان جنہوں نے چھوٹے بابا کے گھر لوٹ کر آنے کی آس میں اتنے برس گزار دیے، ان کے انتظار کا کیا؟ کیا اس انتظار کو میں نا امید ہی چھوڑ دیتا؟ تم مجھے اپنا شوہر نہیں مانتی، مت مانو۔ تمہیں مجھ سے نفرت کرنی ہے تو بھی کرو، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، اور اپنے اس ننھے سے دماغ میں بٹھا لو کہ میں تمہیں کبھی اس بندھن سے آزاد نہیں کروں گا۔ مجھے تم سے نہ تو محبت ہے نہ ہمدردی، بلکہ میرا تم سے کوئی بھی رشتہ نہیں ہے، اور یہ جو نکاح کا رشتہ ہے نا، یہ صرف چھوٹے بابا کی خوشیوں کی خاطر ابھی تک قائم ہے، اس لیے تم مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ وہ دیوار پہ زور سے ہاتھ مارتا دھاڑا تھا۔ اوہ شٹ اپ، تم کیا لگتا ہے کہ تمہاری سو کالڈ فیملی کو میرے ڈیڈ کی ضرورت تھی؟ وہ سارے لحاظ بالائے طاق رکھتی ہوئی آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، کیا تم بی جان کو بھی اس میں شامل کر رہی ہو؟ اس نے تیوری چڑھائی تھی۔ اوپس، بی جان کی بات نہیں کر رہی، لیکن تمہارے ڈیڈ اور تمہارے آقا جان، انہیں میرے ڈیڈ کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے میرے ڈیڈ کو کبھی اپنا نہیں سمجھا، اور میری بہن سلیکون، وہ تو انہی کی۔ بولتے بولتے بات ادھوری چھوڑتی اچانک خاموش ہوئی، کیونکہ وہ ارزال کو سلیکون کی سچائی نہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ کون تھی، اس کا اس گھر سے کیا رشتہ تھا، جبکہ ارزال تو پہلے دن سے یہ سچائی جانتا تھا کہ وہ ابتہاج زیدی کی نہیں بلکہ زاویہ شاہ کی بیٹی تھی، اور نگین کی اولاد تھی۔ اور اس سچائی سے تو روباز بھی واقف تھا، تبھی تو اس نے سلیکون زیدی سے نکاح کیا تھا، تاکہ زاویہ شاہ کو اس کے کیے کی سزا دے سکے۔ جو کچھ زاویہ شاہ نے روباز زیدی کی ماں کے ساتھ کیا تھا، وہ بچپن سے لے کر آج تک اسی بدلے کی آگ میں جل کر بڑا ہوا تھا، اور اس نے قسم کھائی تھی کہ جس شخص کے سبب اس کی ماں نے خودکشی کی تھی، وہ اس شخص کو برباد کر دے گا، جبکہ وہ خود بھی حقیقت سے بے خبر تھا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ بات تو مکمل کرو۔ آئیبرو اٹھائے استفسار کرنے لگا۔ کچھ باتیں الفاظ سے بالاتر ہوتی ہیں، جن کا مفہوم سمجھنے کے لیے ان کی باتوں کے وجود میں اترنا پڑتا ہے، اور ہر بات کا وجود ایک مکمل کہانی کی عکاسی کرتا۔ تنفس سے آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی بات پہ وہ لاجواب ہوتا اسے گیس بھری نگاہوں سے گھورنے لگا۔ صحیح مت بتاؤ، مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہارے منہ لگنے کا۔ اسے دیکھ کر ناک منہ چڑھا کر کہتا واش روم میں گھس گیا، کیونکہ اسے شاور لے کر جلدی سے تیار ہو کر بقول ارزال کے مس سیاپا کے ساتھ نیچے جانا تھا۔ وہ اسے واش روم میں گم ہوتے دیکھ کر دانت پیس کر رہ گئی
کسی سے محبت کرنا کبھی کبھی خوبصورت خواب نہیں بلکہ جان لیوا حادثہ ہوتا ہے۔ اس دہلیز پر قدم رکھتی آج اس کی سانسیں بھاری ہو رہی تھی، دل کو جیسے بے چینی نے جکڑ لیا تھا، درد نے بھرپور پھر پورے وجود میں زہر گھولنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے پاس درد ہی تو تھا، اسے کھو کر جنون کا درد تو اسے سوگات ملا تھا۔ دھڑکنیں جتنی شدت سے بڑھ رہی تھی اتنی ہی شدت سے درد بھی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ یہ بے چینی تو اسے صرف اس دشمن جاں کی موجودگی پہ ہوا کرتی تھی، تو پھر آج کیوں ہو رہی تھی؟ کیا وہ خواب سے نکل کر حقیقت میں وہ لوٹ آیا تھا؟ ایک ایسی حقیقت جو شاید اس کا روگ بننے والی تھی۔ دل تھا کہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ اس دہلیز کے اندر جانا اس کا ہر خواب کچل سکتا ہے، اور دماغ اپنی ہی الاپ رہا تھا۔ لیکن آج قسمت میں اس کا جانا طے لکھا تھا۔ شاید آج اس کا جنون حدوں کو دفیع کر کے بے حد ہونے والا تھا۔ شاید آج اس آتش جنون میں کوئی اور بھی شامل ہونے والا تھا۔ لیکن کہانیاں کب کسی کی سنتی ہے؟ وہ تو ایک کتاب کی مانند ہوتی ہے جسے تحریر کرنے پہ آئے تو محبتیں لٹا دیتی ہے، تو وہی محبتیں جب کہانیوں سے نکل کر حقیقت بنتی ہے نس نس کو رون ڈالتی ہے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اس جنون کے سفر میں کون فنا ہونے والا تھا اور کس کو زندگی ملنے والی تھی۔ ہائے برو، کیسی ہو؟ تو فائنلی تم آ ہی گئے۔ ویسے مجھے امید نہیں تھی کہ تم آؤ گے، مجھے تو لگ رہا تھا تم میرے انویٹیشن سے کسی کام کے بہانے بھاگ گئے ہوگے۔ فارس شاہ جو لاؤنج کے دروازے میں ابھی داخل ہوتا ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا، جب مرتسم مہمانوں میں گرا خوش گپیوں میں مصروف اسے دور سے دیکھتا اس کی طرف آتا اس سے بغلگیر ہوا، تو سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ فارس، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ مرتسم نے اسے گمسم کھڑا دیکھ کر استفسار کیا۔ نہیں، کچھ نہیں، اس نے اپنے دل کی کیفیت کو چھپاتے ہوئے مشکل کہا، جبکہ نگاہیں کسی کی تلاش میں ارد گرد دوڑ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں آج اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہیں کہیں موجود ہے۔ کچھ تو ہوا ہے میرے شیر، کہیں کسی کو دل ول تو نہیں دے بیٹھے؟ کیونکہ جب انسان کسی کو دل ول دے دیتا ہے تو اس کا یہی حال ہوتا ہے، پھر گلی گلی مجنوں بنا پھرتا ہے۔ اس نے بات کو مذاق کا رخ دیتے بتی سے نکالی، جس پہ فارس نے اسے سخت گوری سے نوازا تو اس کی ہنسی کو بریک لگی۔ ویسے مجھے ایک بات تو بتاؤ، تم پیدائشی پاگل تھے ابھی ابھی ہوئے ہو؟ فارس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ابے چل ہٹ، بس اپنا اپنا ٹیلنٹ ہوتا ہے۔ اب مجھ ایسا سونا ہیرا چاندی جیسا ہینڈسم بوائے الگ ہی اسٹینڈرڈ کا مالک ہوتا ہے، سو تم میرے ٹیلنٹ سے چلو مت، اور خبردار جو مجھے پاگل کہا تو میں تو اسمارٹ بوائے ہوں۔ خیر، لنگور کیا جانے ادرک کا سواد، تو فارس کیا جانے مجھے ایسے ٹیلنٹڈ بندے کی قدر۔ وہ فرضی کالر جھاڑتا اپنی تعریف کے پل باندھتا دانتوں کی نمائش کرنے لگا، جو اسے دیکھ کر تعصب سے سر ہلا گیا تھا۔ اوکے، مجھے تمہاری قدر ہے، وہ دانت پستا ہوا بولا۔ ذرا پیار سے بولا کرو نا فارس جانو، تمہیں تو پتہ ہے نا کہ میں تمہارا جگری یار ہوں، تمہارا برسوں کا پیار ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے بہت پیار کرتے ہو، اس لیے جب بھی میری تعریف کیا کرو ذرا پیار سے کیا کرو۔ مرتسم نے شرمانے کی اداکاری کرتے ہوئے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ مرتسم زیدی، اس وقت تم مجھے زہر لگ رہے ہو۔ فارس نے اسے خونخوار نظروں سے دیکھا۔ ہائے ہائے، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، دوست دوست نہ رہا، یار بے وفا ہو گیا۔ ہائے کیسا زمانہ آ گیا، مجھ جیسے ہیرے جیسے دوست کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ چل چھوڑ دفع کر، تو یہ بتاؤ لڑکی کون ہے جس کی وجہ سے تیرا دماغی توازن بگڑ گیا؟ پہلے وہ اپنی ناقدری پہ مصنوعی دہائی دیتا اور آخر میں رازداری سے اس کے کان کے قریب جاتا ہوا پوچھنے لگا، جبکہ فارس کا دل چاہا کہ اسے اٹھا کر کہیں پٹک دے، جو اسے پاگل قرار دے رہا تھا، جبکہ حقیقتاً خود اس کے دماغ کے ڈاکٹر کی ضرورت تھی اسے۔ مرتسم بیٹا، تم یہ بتا کہ تو کس مخلوق سے منسوب ہے، کیونکہ تو کہیں سے بھی مجھے انسان نہیں لگتا۔ فارس نے غصے سے اس کے شانے پہ دھمکا چڑھا، جس پہ وہ معصوم صورت بنائے اپنے کندھا سہلانے لگا۔ کیا ہے، مجھ معصوم کو اتنی زور سے مار کر کس جنم کا بدلہ لیا؟ وہ مصنوعی تصویر صاف کرتے ہوئے بولا تھا، میں نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کر دی۔ اگر تو جیسے پاگل کے ساتھ کچھ دیر اور رہا، تجھے پاگل خانے میں لے جائیں نہ لے جائیں، مجھے ضرور پاگل خانے پھینک دیں گے۔ وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتا ہوا اس کی کمر پہ مکہ رسید کر گیا۔ ہائے، میری کمر توڑ دی۔ وہ اپنی کمر پہ ہاتھ رکھتا اپنے منہ سے تھوک نگلتا آنکھوں پہ لگانے لگا، جسے دیکھ کر فارس کا قہقہا بلند ہوا۔ کیا ہے، دانت کیوں نکال رہے ہو؟ مرتسم زیدی کی بھی کوئی عزت ہے؟ ہاں، مانا کہ میں نے تھوک آنکھوں پہ لگایا، لیکن میرے جذبات سچے ہیں، تم میرے جذبات نہیں سمجھ سکا۔ ہائے میرے نکے نکے دکھ، ہائے میری نازک کمر توڑ دی، میری کمر تو توڑ دی اور دل بھی توڑ دیا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، آج میں تمہیں اپنی نئی نویلی بھابھیوں سے ملواتا ہوں۔ ویسے نا میرا بھی ایک بچی پہ دل آ گیا ہے، لیکن وہ مجھے گھاس تو کیا چارہ بھی نہیں ڈالتی۔ ہائے محبتہ سچیاں دالا وچ وسیاں، چل دفع کر اس بات کو، اور سنا شادی کب کر رہا ہے؟
فارس اس کے پل پل بدلتے رویے پر اسے سختی سے گھور رہا تھا۔ تو فی الحال چپ ہو جا، ورنہ میں تیرا گلا دبا دوں گا۔ فارس نے اکتاتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اس کی سخت نظروں پہ اس نے فی الوقت کے لیے خاموشی اختیار کرنے میں ہی عافیت جانی تھی۔